अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश करते हुए 150 अशिया पर सेल्स टैक्स पर छूट ख़त्म करने या फिर उसकी शरह 17% करने की तजवीज़ सामने आई है और हुकूमत का मानना है कि इस अमल से उनके ख़जाने में 343 अरब रुपये इजाफे की तवक्को है। वो अशिया जिन पर या तो टैक्स छूट ख़त्म की जा रही है या टैक्स की शरह में इजाफा किया जा रहा है, उनमें बच्चों का दूध, डबल रोटी, अद्वियात का खाम माल, माचिस, दरामदी फ़ोन, साइकिलें, मेकअप का सामान, इसके अलावा डब्बे का दही, पनीर, मक्खन, करीम, देसी घी और साथ साथ मसाला जात, जबकि पैकेट्स में बंद चावल, सवैयाँ, बन, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और टॉफ़ियों पर भी इजाफी टैक्स आयद होगा। मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर भी टैक्स में 5% इजाफे की तजवीज़ है और फ्लॉर मिल्स पर भी 10% टैक्स की तजवीज़ दी गई है। ज्वेलरी पर टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 17% कर दी जाएगी और सेब के अलावा दरामदी फलों और सब्जियों पर भी टैक्स की तजवीज़ दी गई है। सेल्स टैक्स फ्लोर मिल्स पर भी 10% सेल टैक्स की तजवीज़ दी गई है, जिससे आटा भी महंगा हो सकता है। अब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पर 2 अरब रुपए का टैक्स आयद होगा, इससे कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा, जबकि इससे पहले शेख रशीद साहब कह रहे थे कि मिनी बजट से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अया साहब, जब आप डबल रोटी पर टैक्स लगा रहे हैं, बच्चों का दूध महंगा होगा, मसाला जात, अद्वियात और फ्लोर मिल्स पर टैक्स लगने से आटा भी महंगा होगा, तो इससे यकीनन मिडिल क्लास तबका तो इफ़ेक्ट करेगा, तो फिर आम आदमी इससे इफ़ेक्ट नहीं होगा। हुकूमती वज़रा का ऐसे कहना है। उनकी नज़र में आम आदमी की डेफिनेशन क्या है? एक तो आज न्यू ईयर्स ईव है, कल नया साल है, इसी के बारे में कुछ कह लें तो तोहफा दे दिया ना हुकूमत ने। ये रोना धोना जो है, हम पूरा साल रोते रहे हैं और हमारा मातम ख़त्म नहीं हुआ, और बजा तौर पे ये नहीं कोई ऐसे है, तो आइंदा साल भी ऐसा ही रहेगा, यही मातम करेंगे। कम अज़ कम। आप तो नया साल मनाते भी हैं। कम क्या मनाएं, वो मिनी बजट ने कम अज़ कम एक वो कर दिया है कि जो हमारी इखलाकियात की ज़ामन और मुहाफ़िज़ जो हमारे मेहरबान हैं, जो न्यू ईयर से पहले वो एक बयान जारी कर देते हैं कि कोई इकट्ठा नहीं होने देंगे, वो दें। इस दफ़ा तो उनका बयान जो है बेसूद है, बेफ़ायदा है, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने वो एहतमाम कर दिया है कि न्यू ईयर्स ईव जो है, नए साल की शाम जो है, उसमें दुआई दी जाए और कुछ नहीं है। तो आज तो उन्होंने और तो पता नहीं क्या कारनामे करेंगे, नए साल की शाम का तो उन्होंने बेड़ा गर्क पहले ही कर दिया है। आप तो फिर बराह रास्त मुतासरीन में शामिल हुए ना? हम तो बिल्कुल मुतासरीन में शामिल, और देखिए चकवाल से आके लाहौर में और फिर यहाँ भी वही रोना फलाना। एक तो ब्रेड जो है, भाई मिडिल क्लासियों को आप कुछ थोड़ा तरबियत इनकी कर दें। ज़राई मुल्क है, पंजाबी मुल्क है, देसी मुल्क है, तो रोटी खाया करें। आप डब रोटी की तरफ जाते क्यों? तो फ्लोर मिल्स पर भी तो टैक्स आयद किया जा रहा है ना 10%, उससे रोटी नहीं महंगी होगी? भाई देखिए, आपका कुछ अपनी तरबियत करनी चाहिए। जो फ्लोर मिल का आटा जो जाता है और जो बाज़ारों में आता है, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर, वो तो खाना ही नहीं चाहिए। आपको इनको कौम को तरबियत देनी चाहिए, और मैं ये बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ। जब गंदम की फसल आए तो आप जो शहरी बाबू हैं सारे के सारे, आपको देहातों में जाना चाहिए, अपने साल की गंदम जो है वो ले लेनी चाहिए। फ्लोर मिल वाला जो आटा है वो खाने वाला होता है, उसमें तो सब चीज़ें निकाली गई होती हैं। आप उसे बनाएं। आप, हाँ, मेरा ख्याल है आज लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे, आसपास के रेस्टोरेंट में जाएंगे। आज आप रोटी वहाँ की खा के आजमा लेना, थोड़ी ठंडी होती गई, उसमें और चमड़े में कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा, फिर एक ये जो है, जो बेबी दूध का वो जो हो रहा है जी, बच्चों का, वो कौन सा ज़राई मुल्क है आपसे बेबी दूध नहीं प्रोड्यूस होता? मतलब बाहर की जो कंपनी, हाँ बाहर का है। सिर्फ बात ये है कि हमने जो मईशत जिस किस्म का मुल्क बना दिया है, माचिसें जो हैं, ये कौन सी माचिस, यहाँ की बनी हुई या बाहर की बनी हुई है? यहीं की उसके ऊपर भी है यहाँ, आम आदमी नहीं इस्तेमाल करता। देखिए बात ये है कि ये कोई इनकलाबी लोग तो हैं कोई नहीं, रेडिकल किस्म की तो इनकी सोच है नहीं। आप क्या तवक्को रखते हैं शौकत तरीन से या हफीज़ पाशा से कि वो जो बड़े बड़े बंगले हैं, वो एक एक फुटबॉल ग्राउंड जितने, तो यहाँ पे बंगले लाहौर में भी आपको मिलते हैं, कराची में मिलते हैं, उन पे आप टैक्स लगाएं? या जो बड़े महकमे हैं, उनका नाम अब क्या लेना,
ان کی جو ٹرسٹ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں اور جو ٹیکس سے چھوٹی ہوئی ہیں ان پہ آپ ٹیکس لگائیں. جب آپ ٹیکس ایگزیمپشنز ہٹا رہے ہیں, دوائیوں کے اجزاء پہ آپ ہٹا رہے ہیں, تو ان پہ بھی آپ ہٹا دیں, لیکن نہیں کریں گے وہ, کیونکہ انہوں نے وہاں سے بھی بنا کے لانا ہے, یہاں سے بھی بنا کے. انہوں نے وہ تو دیکھ لیا تھا کہ ہم نے نوٹیفیکیشن میں تھوڑی دیر کر دی تھی, تو پھر کیا طوفان برپا ہو گیا تھا سرزمین پاکستان پہ. تو ایسی چیزیں وہ کرنے, انہوں نے پھر ماچس پہ ہی لگانی ہے اور انفنٹ دودھ پہ لگانی ہے. اور جو آپ لوگوں کا ناشتہ ہے, ہم تو روٹی کھاتے ہیں, ہم تو وہ بریڈ ہم سے کھایا نہیں جاتا, اور یہ بھی مذاق نہیں ہے. تو وہ بریڈ پہ ہوگا, یہ ہوگا, بنوں پہ ہوگا. بن کون کھاتے ہیں جی یہاں؟ بن تو برگر بنتے ہیں یہاں. کوئی تھوڑی سی دیکھیے, یہ طوفان مہنگائی کا رہے گا. اچھا, شوکت ترین کے ہوتے ہوئے, اور یہ جو مسیحا ہے جن کو قوم لے کر آئی ہے, اور کچھ مدد کہیں اور سے بھی ہوئی تھی اور وہ یہاں بیٹھ گئے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ہمارا نصیب نیو ایئر کی شام جو ہے وہ خراب ہونا ہے اور رونا دھونا جاری رہنا ہے. یہ یہاں پہ رہے ان سے. اور کوئی یہ توقع کرے جو یہ کہتے رہے ہیں کہ جی 3-4 ماہ میں ٹھیک ہو جائیں گے. خاور گھومن صاحب سے بھی آج سال کا آخری دن ہے, حتمی طور پہ پوچھ لیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹائم تو دیں, کچھ ٹائم تو دیں. آج حتمی طور پہ ان سے پوچھ لیں کہ جناب والا تسی ڈاڈے ہم کمزور, آج ہمیں بتا دیں کتنا کا آپ کو وہ جو ہے مہیا, جب پھر سے جب خوشخبریاں اور خوش جو ہیں وہ شروع ہوں گی, اور یہ جو ان کے سامنے زمینی حقائق ہیں وہ زمینی حقائق کیسے بدلیں گے اور یہاں پہ آبشاریں پھوٹنے لگیں گی. آج ان سے آپ حتمی طور پہ کر لو. خاور صاحب جو تسی کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن آج آپ حتمی تاریخ دیں. ٹھیک ہے, لیکن میں اس سے پہلے سلمان صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. سلمان صاحب, چلیں حکومت نے جو کیا سو کیا, عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا, لیکن یہ اپوزیشن کے لیڈر کہاں تھے جب یہ بل پیش کیا جا رہا تھا؟ نہ شہباز شریف صاحب نظر آئے, بلاول بھٹو صاحب نہیں تھے, آصف علی زرداری صاحب نہیں تھے. ویسے تو عوام کا درد رکھتے ہیں, لیکن جب حقیقی معنوں میں عوام کو ان کی ضرورت تھی, کہاں غائب ہو گئے یہ سب؟ دیکھیں, یہ ایشو بھی ہے, اسی پہ بھی میں بات کرتا ہوں. یہ پاکستان کا بڑا ایشو نہیں ہے. بڑا ایشو وہی ہے جس پہ بات کی جا رہی ہے, وہ ہے منی بجٹ. اور منی بجٹ پہ ہم کئی پروگرام یہاں پر کر چکے ہیں, اور آپ اس بات کی تائید کریں گی کہ میں مسلسل یہ بات کہتا رہا کہ IMF پاکستان کے کروڑوں عوام کے خون پسینے کی کمائی کا آخری حصہ بھی وہ ضبط کرنے پہ تلا ہے, اور پاکستان کی اشرافیہ پہ کوئی لوڈ نہیں آئے گا. اور شوکت ترین صاحب جب وزیر خزانہ بنے, انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جی معیشت کا حفیظ شیخ صاحب نے بٹا بٹھا دیا تھا اور ہم وہ شرائط نہیں مانیں گے. اب اس بل کے اندر وہ تمام شرائط مانی گئی, اور وہ جو انہوں نے کل بجٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی عام آدمی پہ بوجھ نہیں پڑے گا, عام آدمی پر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا, عام آدمی پر اس کے اثرات نہیں ہوں گے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ عام آدمی کی تعریف کر دیں کہ وہ عام آدمی کون سا ہے, اور عام آدمی جس کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ دیکھیں, وضاحت تو وہ اس کی نہیں کریں گے, لیکن ان کے ذہن میں جو عام آدمی ہے وہ ہے جو خطرات, زکوٰۃ اور صدقات پہ چل رہے ہیں, جنہوں نے بازار نہیں جانا, جن کے بچوں نے اسکول نہیں جانا, جس شخص نے جا کے خود خریداری کرنی ہے, اپنے بچوں کو پالنا ہے. اور میں حیران ہوں کہ وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ 2 ارب کے بجٹ سے کوئی قیامت آ جائے گی. میرا خیال ہے چونکہ وہ خود اشرافیہ کے نمائندے ہیں, وہ الیکٹڈ نہیں ہیں, وہ ہر وزیر خزانہ کو لا کے سینیٹر بنا دیا جاتا ہے. الیکٹڈ بندے میں اور نان الیکٹڈ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اس کو درد کا ہی احساس نہیں ہوتا. کہ انہوں نے کہا کہ کوئی قیامت آ جائے گی. جناب, آپ نے قیامت نہیں دیکھی, قیامت غریب کے گھر کے اندر موجود ہے. جب اس کا بچہ بیٹھ کے دودھ سے ملکتا نظر آتا ہے, اور بچے بیٹھے روٹی کے انتظار میں ہوتے ہیں, اور اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا, چولہا بجھ رہا ہوتا ہے, تنخواہ ختم ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ قیامت ہی ہوتی ہے اگر اسے سمجھا جائے. آپ احساس پروگرام شروع کر لیں. دراصل بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں بات ہی احساس کی ہے, کہ وہ کہتے ہیں نا احساس مرنا جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. اس لیے کہ آپ نے قوم کو جو سہانے خواب دکھائے تھے,
آپ نے قوم کو غرق کر کے رکھ دیا ہے اپنے وعدوں کے. صرف آپ اپنی کارکردگی اپنے اس مینڈیٹ کے مطابق، اپنے اس منشور کے مطابق اس کا جائزہ لے کے دیکھ لیں. آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے کیا یہ عام آدمی سے براہ راست منسلک ہے یا نہیں؟ ایاز صاحب نے تو بریڈ کی بات کر دی ہے. یہ ساری چیزیں دودھ سے بنی تمام اشیاء، دہی، دودھ، اور وہ جو فلور ملز پہ ٹیکس لگنا ہے وہ دراصل فلور ملز مالک پہ نہیں لگنا، وہ عام آدمی پہ ٹیکس لگنا ہے. کہ اور آئی ایم ایف جس کے پاس آپ نے پاکستان کی تقدیر کے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے فیصلے آپ نے آئی ایم ایف کو دے دیے ہیں. کیا آئی ایم ایف آپ کو 1 ارب 5 کروڑ ڈالر صرف آپ کو فنڈز فراہم کرے گا؟ وہ آپ کو پالیسیز بھی ڈکٹیٹ کرواتا ہے، وہ آپ کو نت نئے فیصلوں پہ مجبور بھی کرتا ہے. اور وہ درست کہا ایاز صاحب نے کہ یہاں پر جن آپ بنگلاز کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو یاد نہیں کہ اس پہ ٹیکس لگا تھا ایک دفعہ، اور ہر دور میں لگتا ہے اور پھر واپس ہو جاتا ہے. لیکن عوام پر لگا کوئی ٹیکس کبھی واپس نہیں ہوتا. یہ تو مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آئے گا. دوسری بات آپ نے اپوزیشن کی بالکل درست بات ہے. نمبر 1 تو کوئی کل وہاں پر بجٹ پاس نہیں ہو رہا تھا، ابھی یہ بجٹ پاس ہونا ہے. لیکن پاکستان کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے صرف 1 ہفتے کے بیانات آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ بیانات کے گولے چلاتے تو نظر آئے. یہ بات بھی میں یہاں مسلسل کہتا رہا ہوں کہ اگر حکومت ناکام ہے تو اپوزیشن بھی نااہل ہے. اپوزیشن صرف بیانات پہ اکتفا کیے ہوئے ہے یا ٹی وی کے ٹکرز ہیں اور بیانات کا اجرا ہے. ایکچوئل کیا پاکستان کے کروڑوں عوام جو مہنگائی، بے روزگاری، غربت، بھوک، پسماندگی کی آگ میں جل رہے ہیں، آپ ان کی آواز کیوں نہیں بنے؟ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بل یہ پاس نہیں ہونے دیں گے، اور آپ وہاں پر خود بھی وہاں پر موجود نہیں رہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو پاکستان کے اندر جاری آپ کا جمہوریت اور جمہوری عمل اور جمہوری سسٹم ہے، لوگوں کا اس پہ اعتماد اٹھ رہا ہے. ایک عدم مبسطی ہے. وہ جو پروفیسر صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں کہ جمہوریت جن ملکوں کے اندر موجود ہے کہ بات یہ کہ کرونا آیا تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ہم جب کمپیریزن ان کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کرونا جیسا عذاب آیا تھا تو پاکستانی حکومت نے کوشش اور کاوشیں کی ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کی تو زندگیاں جیرن ہوئی ہیں، ان کے چولہے بجھ گئے. کیا نواز شریف کے وقت میں روٹی کی قیمت 12 روپے تھی؟ آج جا کے لاہور کی جا کے دیکھیں 5 روپے کی روٹی 12 روپے کی مل رہی ہے. اور جو لوگ 3 روٹیاں کھاتے تھے، دیکھیں محنت کش زیادہ کھاتا ہے اس لیے کہ اس نے محنت کرنی ہے. 3 روٹیوں والا 2 پہ آ گیا، 2 والا 1 پہ آ گیا. ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ جو ہیں خاص طور پہ محنت کش جو ہیں، مزدور جو ہیں، غریب جو ہے، وہ خود بھوک برداشت کر لیتا ہے. بچوں کی بھوک کبھی نہیں کوئی برداشت کرتا، بچے کو مرتا نہیں دیکھتا. ہاں اب ایسے ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں جا رہا کہ پاکستان کے کسی حصے سے یہ خبر نہ آتی ہو. آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں کہ لوگ زندگیوں سے آزاد ہو رہے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. اور یہ ہے وہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی جس کا خواب دکھایا گیا. اور اب دیکھیں میں یہ بات کوئی بڑے بجھے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور وہ وزیر خزانہ جھوٹ بول رہا ہے جو آج سے 6 ماہ پہلے کہتا نظر آ رہا تھا کہ ہم یہ شرائط قبول نہیں کریں گے. منو انصاری شرائط. آپ کا پوائنٹ آ گیا سلمان صاحب. ڈاکٹر صاحب 1 ارب ڈالر لینے کے لیے 2 ارب کا ٹیکس عام آدمی پر لگایا جا رہا ہے. یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اراکین اسمبلی بھی اجلاس میں پھٹ پڑے جس میں شوکت ترین صاحب سے وہ بہت سے سوالات کر رہے تھے اور جواب وزیر اعظم عمران خان دے رہے تھے. 343 ارب ہے وہ جو عام آدمی پر جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے نا، اس کی میں بات کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ اجلاس میں وزیر اعظم جواب دیتے ہوئے نظر آئے. وزیر خزانہ کو بار بار انہوں نے ٹوکا اور اراکین اسمبلی کہہ رہے تھے کہ عوام کو سبز باغ دکھاتے رہیں، اب عملی اقدامات کا وقت ہے. تو یہ عوام کے نمائندے ہیں یا آئی ایم ایف کے ترجمان ہیں؟ ملک کی تقدیر کن کے ہاتھوں میں ہے؟ دیکھیے جو عملی اقدامات ہیں وہ کر لیں پارلیمنٹ کے ممبران. مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے، وہ کوئی متبادل نظام دے دیں. جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے وہ اس کا جب 150 آئٹم پہ جی ایس ٹی کو آپ بڑھاتے ہیں 5% یا 7% سے 17% پہ لے جاتے ہیں تو فرق پڑتا ہے. ہر انسان کو فرق پڑے گا اس کا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول کی قیمت بڑھے گی وہ بھی تو اب بڑھنی ہے نا، الیکٹریسٹی کی قیمت بڑھنی ہے. تو جب سب چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو جو ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے وہ عام آدمی پہ پڑتا ہے. ہاں اگر عام آدمی کو اس طرح ڈیفائن کریں کہ عام آدمی وہ ہوتا ہے جو روٹی نہ کھائے، عام آدمی وہ ہوتا ہے جو بیمار پڑے تو ہسپتال نہ جائے، عام آدمی وہ ہوتا ہے جب اس کو نوکری نہ ملے تو روئے نہ، تو ایسے عام آدمی پہ تو بجٹ کا اثر نہیں ہوگا. لیکن ویسے جو نارمل عام آدمی ہے
اس کی زندگی پہ اس لیے اثر پڑتا ہے کہ بہت سے ایسے آئٹم ہیں جو لوکل ہیں، ان پہ بھی جی ایس ٹی جب 17% پہ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دکاندار یا پروڈکشن کرنے والا خود تو نہیں اپنی جیب سے دے گا، وہ پاس آن کرتا. پھر ایک اور پرابلم ہے ہمارے ہاں جو اس کا بجٹ سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ہاں اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ پرچون کے لیول پہ، یعنی تھوک کا لیول تو ایک ہوتا ہی ہے، پرچون کے لیول پہ بھی دکاندار اپنی مرضی سے قیمتیں طلب کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت کو فرصت نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ کو ریگولیٹ کرے. تو اس سے بھی ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو انہوں نے فوڈ آئٹمز ایسے ہیں جو دیسی فوڈ آئٹم ہیں ان کا نیگیٹو اثر ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک تو وہ فوڈ آئٹمز ہیں جو باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں ان پہ ٹھیک کیا ہے، اس لیے کہ ہماری آپ یہاں لاہور کی اچھی مارکیٹس میں جائیے نا، جہاں وہ لمبی لمبی گاڑیوں والے اور بڑے بڑے صحت مند خواتین شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، وہاں آپ کو وہ سیریل جو آپ کو انگلستان میں ملتا ہے وہ لاہور میں ملتا ہے. وہ جو جیم جیلی مربع جات جو آپ کو انگلستان میں ملتے ہیں وہ وایا دبئی یہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان آئٹمز پہ تو باہر سے آئے ہوئے چیزوں پہ تو بالکل میرا نزدیک صحیح ہے فیصلہ. اور اسی طرح جو فلی اسمبلڈ گاڑیاں باہر سے آ رہی ہیں ان پہ بھی ٹیکس کو بڑھایا، وہ بھی میرا خیال ہے آج ایک درست فیصلہ ہے، کہ اس لیے کہ آپ کو باہر سے بڑی بڑی اسمبلڈ گاڑیوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہاں آپ کے ہاں اسمبل ہوں. پرابلم ہمارے ہاں یہ بنی ہے کہ جو کمپنیاں یہاں گاڑیاں اسمبل کر رہی ہیں ان کی جو کمٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم 4 سے 5 10 سال کے عرصے کے اندر جو لوکل جو اس کے اندر اسپیئر پارٹس ہیں وہ استعمال ہوں گے اور باہر سے اسپیئر پارٹس کم منگائے جائیں گے. لیکن آج بھی ہمارے ان کمپنیوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے بیشتر اسپیئر پارٹس باہر سے آ رہے ہیں. کم از کم یہ سبق سیکھیں ہمارے پالیسی میکرز اپنے ہمسایہ ملک سے. اب ٹھیک ہے ہمسایہ ملک سے ہم کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن کچھ پالیسیز ان کی اچھی ہیں کہ جو گاڑیاں ہیں جو یہاں پروڈیوس ہو رہی ہیں، اسپیئر پارٹ جو پاکستان میں بن سکتے ہیں وہ باہر سے کیوں آتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. باقی رہا یہ ہے کہ اس وقت جو پرائسز کی جو پیٹرن ہے جو بھی اوپر بڑھنے کا، اگلے سال میں اور بڑھے گا، اوپر کی طرف جائے گا. اور ہمیں امید نہیں ہے کہ گورنمنٹ کوئی ریلیف ان کو لوگوں کو دے سکے گی، نہ ہی اپوزیشن سے ہمیں کوئی یہ امید ہے کہ وہ کوئی ہمیں اس کا متبادل بیان کر دیں گے. آئی ایم ایف کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ آئی ایم ایف پہ گئے ہیں انہوں نے آپ کی اکانومی کو سٹرکچر کیا ہے. اس وقت چونکہ اکانومی کی حالت خراب ہے لہذا آپ کو ذرا دھماکہ زیادہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب ان اقدامات سے؟ ٹھیک ہو جائے گی اکانومی کی حالت؟ دیکھیے یہ اکانومی کا ایک ٹیکس لگانے سے تو اکانومی ٹھیک نہیں ہوا کرتی. اکانومی پروڈکشن بڑھانے سے، اکانومی اس لحاظ سے کہ آپ انڈیجنس پروڈکشن کو بڑھائیں، جو باہر سے امپورٹ کرنے کی بڑی بڑی چیزوں کی پالیسی کو کریں. اور ایک اور جو طریقہ سب سے اہم جو ہوتا ہے ان حالات کے اندر، سوسائٹی کو بھی رونے دھونے کے علاوہ، لوگوں کو رونے دھونے کے علاوہ اپنی ہیبٹس کو، اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا تاکہ یہ جو زیادتیاں حکومت کے اقدامات سے عام لوگوں پہ ہوتی ہیں وہ چیزیں فرق پڑیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی عادتیں بدلنی نہیں، ہم نے اپنے شوق بدلنے نہیں، ہم نے اپنے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی لانی نہیں، کوئی آ کے ہماری حالت بہتر کر دے، کوئی آ کے آپ کی حالت بہتر نہیں کرے گا. لہٰذا اس وقت ضرورت ہے کہ سوشل ایکشن کی. آپ کو حکومت سے کوئی امید نہیں کرنی چاہیے، اپوزیشن سے کوئی امید نہیں کرنی چاہیے. معاشرے میں جو لوگ ہیں سوشل ایکشن سے اپنی ہیبٹ بدل کے ہی وہ کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. حکومت سے انہیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو تبدیلی سرکار سے توقع نہ رکھیں، اپنی عادات تبدیل کریں، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. خاور آپ بتائے گا کہ منی بجٹ کیسے سنبھالا دے گا ملک کی معیشت کو، اور عام آدمی اس منی بجٹ سے کیسے متاثر نہیں ہوگا؟ پلس اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے متعلق جو شوکت ترین صاحب نے کہا ہے وہ بھی ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ملک ہو اس کی معیشت نہ تو 4-5 سال کے اندر خراب ہوتی ہے اور نہ ہی اتنے عرصے کے اندر وہ کوئی آسمانوں کو چھونے لگتی ہے. ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کی ہے. وہ 1992 کے دوران جو ہے وہ بینکرپٹ ہوئے، ان کے حالت بڑی خراب ہوئی.
اور لٹرلی انہوں نے اپنا جو تمام ملک کا جو سونا تھا وہ IMF کے گروی رکھا اور ان سے پیسے لیے, اور اس کے بعد انہوں نے بڑی پینفل ریفارمز کی, اور وہ ایک واحد موقع تھا کہ انڈیا IMF کے پاس گیا, اور اس کے بعد انڈیا IMF کے پاس نہیں گیا. کیا انہوں نے ریفارمز کیا کی, انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے بڑھاوت دی. پرائیویٹ سیکٹر سے مراد یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں گورنمنٹ کو انہوں نے نکال لیا, جس کی وجہ سے ان کا پرائیویٹ سیکٹر فلورش کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو کانگریس کی حکومت تھی وہ ریفارمز کرنے کے باوجود وہ ہار گئے تھے الیکشن, لیکن لیٹر آن ہم نے دیکھا کہ اس ریفارمز کی وجہ سے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے, اور آج انڈیا کی اکانومی دیکھیں اور ہماری اکانومی کی حالت دیکھیں. ہم اس وقت جو ہے 23ویں IMF کے پیکج میں جا رہے ہیں, بیل آؤٹ پیکج میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کیا, اور پچھلے 3 سال سے اب پاکستان تحریک انصاف ہے, اور یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کا سوال کہ یہ منی بجٹ ہے, عام لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثر نہیں ڈالے گا, میرے خیال میں یہ ان کا بیان درست نہیں ہے. اگر منی بجٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں ایک بجٹ پیش کرنے کے بعد, اس کا مطلب یہی ہے سادہ سا کہ آپ کی معیشت ٹھیک نہیں چل رہی, جس کی وجہ سے آپ کو یہ منی بجٹ لانا پڑا ہے. ادروائز یہی اقدامات آپ جو ہے جب بجٹ ہوا تھا سالانہ تو اس کے اندر آپ لگا دیتے, اس وقت نہیں لگائے. حالات اب آپ کے یہ ہیں کہ بحالت مجبوری IMF آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, آپ کو پیسے چاہیے. اور ایک چیز تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کا ضرور بتا دیا کریں کہ یہ صرف $1 ارب کا مسئلہ نہیں ہوتا IMF سے پیسے لینے کا. IMF سے جب آپ پیسے لیتے ہیں تو دنیا کا نظام معیشت اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو فردر ایکسپلین کر دیں گے, کہ اس کے ساتھ جتنے بھی انٹرنیشنل جو بڑے بڑے ڈونرز ہیں, آپ کو ورلڈ بینک ہے, آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, جہاں سے آپ کو ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کی طرف سے بھی آپ کو گرین سگنل مل جاتا ہے. لہٰذا ہمارے جیسے ملک جن کی معیشت بڑی ہی جو ہے کمزور جو ہے وہ بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. اب یہ ساری باتیں رونا دھونا ہم کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ویسے 11% ہے انفلیشن افراط زر, اللہ معاف کرے ہمارے ملک میں ابھی وہ حالات نہیں ہے. ٹرکی کے اندر دیکھیں وہاں پہ تو 19-20 کے قریب ہے, اور ہمارے ملک کے اندر پیپلز پارٹی کے زمانے میں شاید یہ 15% تک بھی انفلیشن گئی تھی. تو ہائر اینڈ پہ ہے, ڈیفینیٹلی اس کا اثر جو ہے عام لوگوں کی زندگیوں کے اوپر ہے, اور لوگ اس وقت جو ہے اس کا اثر محسوس کر رہے ہیں. ابھی ہم نے کرنا کیا ہے, جو بات وہی ہے کہ اگر آپ جو ہے ٹیکس نہیں کریں گے, ٹیکس ریفارمز نہیں کریں گے, تو آپ پھر اسی طرح کی آپ کو انڈائریکٹ جو ٹیکسیشن کی طرف جانا پڑے گی. اگر آپ اپنے جو گورنمنٹ کی وہ اینٹیز جو سالانہ ارب ہا روپے جن کے اوپر ضائع کرتے ہیں, آپ PIA پہ پیسہ ضائع کرتے ہیں, آپ پاکستان ریلوے میں پیسہ ضائع کرتے ہیں, آپ بجلی کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, اگر آج بھی مریم آپ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں تو پچھلے 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ ملکی خزانے کے اوپر کافی بار ہیں. لیکن جب بھی ایک حکومت آتی ہے, کوئی بھی حکومت آتی ہے, وہ اگر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اپوزیشن والے کہتے ہیں نہیں یہ تو ظلم ہو گیا اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے جو ان ٹیکسڈ شعبے ہیں, آپ کے زراعت کے اندر کتنا ٹیکس آپ نے لگایا ہے, آپ کا جو ریئل اسٹیٹ ہے, بالکل ایاز صاحب نے 100% صحیح کہا کہ جو بڑے بڑے محلات ہیں ملک کے اندر, آپ بڑی بڑی لابیز ہیں, وہ آپ کو ٹیکس نہیں لگانے دیتے, بلکہ الٹا جو ہے وہ آپ سے سبسڈی لیتے ہیں. آپ کو شوگر والوں کو سبسڈی چاہیے, آپ کے جو ٹیکسٹائل ملز والے ہیں ان کو سبسڈی چاہیے. جی کیا ہے, ہم نے آپ کو ڈالر کما کے دینے ہیں اس لیے ہمیں آپ سبسڈی دیں. لہٰذا وہ آپ نے کہاں سے نکالنا ہے, آپ نے نکالنا ہے جو ملکی خزانہ موجود ہے اسی کے اندر سے نکالنا ہے. 2005 میں یا صاحب کو اس چیز کا علم ہے, 2005 میں ایک قانون لایا گیا تھا, فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ. اس کے مطابق حکومت کے اوپر یہ قدغن لگا دی گئی تھی کہ وہ GDP کا جو ہے اوور آل اس کا 60% سے زیادہ اس کے حجم کے مطابق وہ قرضہ نہیں لے پائیں گے. آج کی تاریخ میں ہم 89-90 وہ جو ریشو کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں, اور ہر آنے والی حکومت نے اس قانون کو جو ہے اس کو تار تار کیا. پرابلم یہی ہے کہ آپ کے ملک کی معیشت اس حالت پہ کھڑی ہوئی ہے. اب جو بات کی جا رہی ہے کہ جی ہو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آپ نے اٹونومی دے دی. او بھیا, آپ کے قانون ایک عام قانون ہے, اگر کسی کو نہ پسند ہے تو ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ اڑا سکتے ہیں. پابندی کیا لگی ہے, پابندی یہ لگائی گئی ہے, اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی پابندی ہے کہ حکومت وقت کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ
اپنی جو کمزوری ہیں، اگر ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے تو اپنے خرچے پورا کرنے کے لیے وہ اسٹیٹ بینک سے جا کے جو قرضہ لے لیتی ہے، اور اس کا پھر ڈائریکٹلی امپیکٹ آپ کو افراط زر کی شکل میں آتا ہے، ملک کے اندر یہ جو بری معیشت کی شکل میں آتا ہے۔ میرے خیال میں آپ کو لمبی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اب خان صاحب کا یہ جو کام ہے، ایک صرف 15-20 سیکنڈ دے دیجیے گا، کوئی بھی حکومت چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو یا وہ الیکٹڈ کوئی گورنمنٹ ہو، وہ نہیں چاہتی کہ ان کے زیر اثر جب کوئی حکومت چل رہی ہے تو لوگوں کی زندگیاں جو خراب ہوں، ان کے اوپر مہنگائی کا اثر آئے۔ تو مجبوری کی حالت ہے، آپ کے ملک کو چلانا ہے، آپ کے ملک کے جو اخراجات ہیں وہ بھی سامنے ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کا کتنا اثر ملکی معیشت کے اوپر آنے والے سالوں کے اندر آتا ہے۔ سال 2021 تو مجبوری میں گزر گیا، اب سال 2022 کیسا ہوگا؟ آج سال کا آخری دن ہے، بیتا سال کیسا رہا اور آنے والے سال سے کیا امیدیں وابستہ کی جائیں، اسی پر بات کی جائے گی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج سال 2021 کی آخری شام کا سورج غروب ہو گیا، کل ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہوگا نئی امیدوں کے ساتھ۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ سال 2022 کا سیاسی نقشہ کیسا ہوگا اور بیتا سال کیسا رہا، سیاسی جوتشی کیا ذائچہ بناتے ہیں اور نجومی ستاروں کا کیا حال سجاتے ہیں، اس سے تو ہم واقف نہیں ہیں۔ خیر، ہم حال سے باخبر ہیں ایاز صاحب، اور حال کیسا ہے؟ جو سال بیت گیا یہ کیسا رہا پاکستان کے لیے؟ اچھا نہیں رہا۔ آپ ملک کی حالات دیکھیں تو ایک ڈپریشن ستاری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کی حالت خراب ہے تو آپ کو بولڈ ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی ویژن ہو، کوئی سوچ ہو، کوئی کرنے کا کوئی ہمت، اور یہ نہیں کہ شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے، بلاول کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے، اور منتخب آپ ہوئے ہیں یا جیسے بھی آپ لائے گئے، کچھ ان کے بارے میں یہ تھا کہ دیکھیں جی جیسے کرکٹ ٹیم کو چلایا تو ایسے ہی ملک میں کریں گے، یہ مسیح ہے جس کی قوم کو تلاش تھی۔ بھائی ان میں تو وہ جو ہے ایک بریڈتھ آف انڈرسٹینڈنگ میرے خیال وہ نہیں ہے، اور جو ہم ان سے وہ ہمت کی توقع کر رہے تھے وہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کتنی بار دیکھا ہے، کوئی تھوڑی سی چیز ہوئی تو حکومت، اب میں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، گھٹنے ٹیکتی ہے، اور صرف یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، جو ہمارے ملک میں ایک ہمت ہونی چاہیے بڑکوں کے اور تقریروں کے اور نعروں کے علاوہ، وہ ہم میں نہیں ہے۔ اکانومی سے لے کے نیشنل سیکیورٹی پالیسی تک، اب یہ آپ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو کی ہے، سوائے الفاظوں کے، لفاظی کے، اس میں کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی یہ پیپل اورینٹڈ ہوگا، اکانومی کو کرے گا۔ بھئی کیسے ہوگا؟ آپ فوج کا سائز آدھا کر رہے ہیں، آپ اپنا وہ باقی چیزیں بند کر رہے ہیں، خواہ مخواہ کی باتیں۔ ایک چیز اس میں ایسی نہیں ہے کہ آپ کہنے، لیکن اس پہ بڑے بڑے اداریے لکھے گئے ہیں، پریس، واہ جی واہ، یہ پہلی دفعہ ہے کہ عوام کو سینٹر میں کر دیا ہے۔ وہی عوام جس کی دھنائی اور دھلائی یہ بجٹ کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں جی وہ اس عوام کے لیے ہو گیا، سیکیورٹی پیراڈائم ہمارا شفٹ ہو گیا۔ مطلب باتوں میں ہم سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ جو خاور بات کر رہے تھے ریلویز کا فلانا، اور بھائی آپ کیوں نہیں ڈیسیجن لیتے ان کے بارے میں؟ آپ جو ہے کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آ جاتا ہے کہ ٹورزم یہاں پہ ہونی چاہیے، اور یہاں کوئی پاگل دماغ لوگ ہیں دنیا کے کہ دنیا چھوڑ کے آپ کے ملک میں آئیں گے؟ یہاں پہ تھوڑی تھوڑی چیز کے لیے اب میں کیا تفصیل میں جاؤں، آپ نے یہاں وقتہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ضیاء الحق کو گئے 38 سال ہو گئے ہیں، 35-38 سال ہو گئے ہیں، آج بھی لوگ وہ جو ہیں جنہیں آپ لبرل شبرل کہتے ہیں، او جی ضیاء اس ملک کو برباد کر گیا، وہ 38 سال تھے، وہ برباد کر گیا، آپ ٹھیک کر سکتے تھے، ان کے قانون آپ واپس کر سکتے تھے۔ کسی حکومت کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ آپ کو اپنے بارڈر کھولنے چاہیے، ٹریڈ کے لیے کرنا چاہیے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ اڑے آ جاتی ہے۔ تو آپ نے اس ملک کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے۔ اتنا یہاں سے آپ سوشل سیکٹر میں اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ سوشل سیکٹر کو بوسٹ دے سکتے ہیں۔ لاہور اندرون شہر جو ہے اس میں آپ ایک چمک پیدا کر سکتے ہیں، پر نہیں، آپ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو اس لابی سے ڈر ہے، اس لابی سے ڈر ہے، فتووں سے ڈر ہے، سڑکوں پہ آ جائیں گے، یہ آج آپ سے کوئی چیز کنٹرول نہیں۔ اور یہ صرف ایک پارٹی کی ہے، عمران خان کی بات نہیں ہے، ملک میں جو ہمت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، آنکھیں بند ہے ہماری۔ ٹھیک ہے، تو مشکل فیصلے لینے کی ضرورت تھی لیکن وہ نہیں لیے گئے۔ سلمان صاحب، آپ کی نظر میں کتنا کامیاب سال رہا یہ حکومت کے لیے اور سیاسی استحکام کے اعتبار سے؟
دیکھیں مریم، میرا نہیں خیال کہ ہمیں بالکل مایوسی یہاں پر طاری کرنی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ جس طرح کی صورتحال بنی رہی ہے اس میں کہاں پر تھے محترم شہباز شریف صاحب؟ کہاں پر تھے؟ اس میں آپ دنیا کے اندر دیکھیں جو تباہی آئی ہے، اور پاکستان کے اندر بہت حد تک حکومت نے کوششیں کی ہے. ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ خارجی محاذ پہ ہمارا جو مغربی بارڈر ہے وہ کسی حد تک محفوظ ہوا ہے. اس میں حکومت کی ایک کامیاب پالیسی تھی، اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے، اور حکومت اس پہ ثابت قدم رہی ہے. دوسرا جو بات معیشت کے حوالے سے، میرا خیال اس سال کا اختتام آپ دیکھ لیں کہ منی بجٹ سے ہوا ہے کہ اس سے زیادہ مایوسی والی بات کوئی نہیں ہے. اور وہ خاور صاحب تو امیدوں کے چراغ لے کے، میرا خیال وہ باتیں جو خود حکومتی ذمہ داران بھی نہیں کہتے، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ چلے ان کے اندر ایک نوجوان ہے، امید ہے، خواہشات ہیں، کہ خواہشات کے محل کے طور پر سروائیو نہیں کرتے. وہ جو جن زمینی حقائق کی یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے. ہم نے خان صاحب نے تو کہا تھا کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، انتظامی اصلاحات، گورننس کا خواب حقیقت. آپ خود اپنا جو پروگرام تھا اسی کا بیٹھ کے جائزہ لے لیں. اور آپ نے درست کہا تھا، کوئی اپوزیشن کے اراکین نے نہیں کہا کہ شوکت ترین صاحب بیٹھے تھے تو حکومتی اراکین نے بتایا کہ آپ نے ہمارا بھی بیڑا غرق کیا ہے، تو پھر خان صاحب نے جا کے صورتحال کو سنبھالا ہے. میرا خیال میں نے اسی لیے کہتا ہوں کہ جو الیکٹڈ ممبر ہیں بلا تفریق، دیکھیں تحریک انصاف کا ہوگا یا مسلم لیگ نون کا ہوگا، انہیں واپس جانا پڑے گا. اور واپس جا کے وہی سلوک ہوتا ہے جو پختونخوا کے پہلے مرحلے کے اندر ہوا ہے. اور یہاں پر وہ جو آہو پکار پیدا کی ہے وہ تحریک انصاف کے منسٹرز نے پیدا کی ہے. دیکھیں ابھی تو اپوزیشن بولی نہیں، انہوں نے کہا جی مہنگائی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. بات یہ کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی صحافت مشروط ہے ڈیموکریسی کے ساتھ، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے. اس جمہوریت کے ثمرات صرف اشرافیہ تک محدود نہیں رہنے چاہیے، دوستوں تک محدود نہیں رہنے چاہیے، عزیزوں و اقارب تک محدود نہیں رہنے چاہیے. وہ بیچارے اس غریب کو بھی ملنے چاہیے جو بیچارہ ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو کے ووٹ لا کے ان پولیٹیکل پارٹیز کو دیتا ہے. اور انہوں نے ان کی جھولی میں ہمیشہ مایوسی پیدا کی ہے. اور آج وہ جو ایجوکیشن کا خواب تھا، آپ ذرا دیکھ لیں کہ کس حد تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے. وہ ہیلتھ کارڈ ہے، چلیں ہم اسے سراہتے ہیں کہ جی ہیلتھ کارڈ کے جو اثرات عام آدمی تک آنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سال کے اندر ابھی بھی یہ ہے کہ نوشتہ دیوار ہے ان کے سامنے، اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرے اور دوستوں کو نوازنے کی بجائے اپنی پالیسیز کا رخ تعین کرے. اور آئی ایم ایف سے جال چھڑوانے کی کوشش کرے. آئی ایم ایف نے آپ کو ہر طرف سے انہوں نے پھنسا کے رکھ لیا ہے. اگر اس ملک کے فیصلے آئی ایم ایف نے کرنے تھے تو آپ کس مرض کی دعا تھے؟ آپ لوگوں کو کیوں بتاتے رہے کہ آپ کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی؟ پاکستان کا وہ جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا پاکستان کے نوجوانوں سے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. وہ جو گھر آپ نے 50 لاکھ بنا کے دینے تھے، لوگ تو گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں مہنگائی اس نیچ پہ پہنچ گئی ہے، لوگ جو چھوٹے موٹے گھر تھے وہ بیچارے بیچ کے اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں. کہ جب تک پاکستان کے اندر جاری جمہوری عمل میں عام آدمی کے گرد ان کے ثمرات نہیں آئیں گے، نہ پاکستان کے اندر استحکام آئے گا. اور یہ جو جمہوریت کا خواب ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مخصوص لوگوں کے لیے، اس جمہوریت کے ثمرات صرف انہی لوگوں کے لیے. اور اسی آئی ایم ایف نے پاکستان کی اشرافیہ کو نہیں چھیڑا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے سارا لوڈ تو عام آدمی پر ڈال دیا. یہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، یہ جو ہمارے ججز ہیں اور جو طبقات کے لوگ ہیں، ان کا کیا پیٹرول بند ہوا ہے؟ ان کی بجلی کے بل بھی وہ سرکاری کھاتوں میں سے جاتے ہیں، ان کا پیٹرول بھی یہی خرچ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کام جتنی مایوسی عمران خان صاحب سے ہوئی ہے پاکستان کی کسی پولیٹیکل حکومت سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی اعتبار سے یہ سال اسپیشلی اپوزیشن کا اس میں کردار کیا رہا، اور سفارتی محاذ پر یہ سال میں ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے؟ دیکھیے اس سال میں 2 چیزیں اچھی ہوئی ہیں، باقی مسائل ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ کووڈ-19 کرونا وائرس کی ہینڈلنگ میں پاکستان بہت سے ملکوں سے بہت اچھا رہا ہے، اس لحاظ سے وہ ایک اچھا کام ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پورا سال سروائیو کیا ہے، یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. کیونکہ ہم 2020 میں یہ کام شروع ہوا تھا، ہمیں تاریخیں دی گئی تھیں، ہمیں بتایا گیا تھا کہ بس وہ 2 مہینے میں بس جی وہ فیصلہ ہو گیا ہے، عمران صاحب جا رہے ہیں. تو وہ عمران صاحب جو ہے نا وہ مینیج کر کے 2021 کو پورا کر گئے ہیں، اچھے سے اپنی بقا کی جنگ لڑی، حکومت سروائیو کر گئی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ مسائل کا حل تقاریر کے ذریعے ہوتا ہے تو اس میں بھی حکومت بڑی کامیاب رہی ہے، تقاریر بڑی اچھی کرتی ہے. لیکن
پرابلم جو ہمیں نظر آئی ہے اس سال میں، جو پچھلے سال بھی تھی، اس سال بھی ہے اور اگلے سال بھی ہوگی، کہ ہمیں کوئی کوہرنس نظر نہیں آ رہا گورنمنٹ پالیسی کے اندر، ایک ڈائریکشن میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، مختلف لوگ مختلف انداز میں چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو جو یہ پی ٹی آئی ہے، دیکھیے اصل میدان پنجاب میں لگنا ہے جب بھی الیکشن ہوگا، کیونکہ 141 سیٹس ہیں، پہلے 148 سیٹس ہوا کرتی تھیں پنجاب کی، اب 141 سیٹس رہ گئی ہیں پنجاب کی، تو یہ یہاں بڑا ڈیسائسو ہے۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے بارے میں یہ خیال تھا 2018 میں کہ یہ سبسٹیچیوٹ کر رہی ہے پی ایم ایل این کو، لیکن اب جب ہم 2021 کے اینڈ پہ دیکھتے ہیں وہ سبسٹیچیوشن نہیں کر سکی ہے پنجاب کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں پارٹی کی قیادت کا بھی مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا، اور حکومت کی قیادت کا بھی جو مسئلہ موجود ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوہرنس نہ ہونے کی وجہ سے جو باتیں انڈیویجولی کہی جاتی ہیں ان کا ایکیومولیٹیو یکجا ہو کر کوئی اثر ہمیں واضح طور پہ نظر، جس کی وجہ سے ایک نا امیدی اور عدم وابستگی ہے، اس خلا کو اپوزیشن نے بھی نہیں پورا کیا۔ یہ ہے سب سے بڑا فقدان ہماری سیاست کا، کہ اگر لوگ حکومت سے کچھ نالاں ہیں تو وہ اپوزیشن سے بھی نالاں ہیں، اور یہ میرے نزدیک زیادہ خطرناک ٹرینڈ ہے کہ جب عوام عدم وابستگی بڑھ جاتی ہے تو پھر عوام کسی سیاسی نظام کو ڈیفینڈ نہیں کرتے۔ تو میرے نزدیک 2022 یا 2023 میں خطرہ صرف حکومت کو نہیں ہے، مجھے خطرہ پورے نظام حکومت پہ نظر آ رہا ہے، جمہوری نظام پہ ہمیں خطرہ نظر آ رہا ہے، اور جمہوریت کو بچانا پاکستان کو بچانے کے مترادف۔ ٹھیک ہے، تو خبر آپ کی نظر میں گزرے سال میں سب سے اہم کیا ہوا؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے بنیادی سوال پوچھا تھا سلمان غنی صاحب سے کہ وہ آپ کے دوست اس دن کدھر تھے جس دن بجٹ پیش ہوا، کافی لوگوں نے مجھے بھی میسج کیا ہے کہ سلمان صاحب نے دنیا جہان کی ساری خبریں دے دی لیکن یہ خبر نہیں دی کہ شہباز شریف صاحب اس دن کدھر تھے، کہ چیک کرنا ہے کہ وہ کہاں پر موجود تھے اور کیا لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہے تھے۔ ہمیں تو اتنی ضرورت ہے کہ ہم نے بیٹھ کے کہا کہ انہوں نے غلط کیا، لیکن آپ کو حکومت میں کوئی چیز غلط نہیں نظر آ رہی، اور کہتے ہیں ہمارے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ خاور صاحب سر میں نے اگر غور سے سنتے تو میں نے جو باتیں میری بات بھی آپ غور سے سنتے تو یہ خبر آپ کنٹینیو کیجئے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 2021 کے اندر سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک زور لگایا کیا جو موجودہ خاص طور پر تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے لیے، اور تمام جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے وہ ایک زور لگا، اور بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ یہاں پہ ڈیٹس بھی دی جاتی رہیں، ایون اس سے پہلے سال میں بھی یہ تاریخیں دی جاتی رہیں کہ بس عمران خان گیا، ابھی بھی یہی ہمیں خبر دی گئی تھی کہ وہ بجٹ یہ ہو گیا، بجٹ وہ ہو گیا، تو عمران خان کی حکومت گرنے جا رہی ہے۔ تو میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں اس بات سے کہ لوگوں کا جو ہمارا جو موجودہ سسٹم ہے اس سے اعتبار اٹھ رہا ہے۔ جو سب سے اچھی چیز ہوئی ہے مریم وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنی اٹانومی کو ایکسرسائز کر رہا ہے، جہاں کہیں الیکشن غلط ہوتا ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے، وہ اپنے جو ایکشن لیتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ ڈسکا کا الیکشن دیکھا، اس کے بعد جب سیالکوٹ کا الیکشن پی ٹی آئی نے جیتا اس پہ پی ایم ایل این کے اعتراض تھے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ دیا۔ اور سب سے جو بڑی بات میرے خیال میں 2021 کے الیکشن کے دوران 2021 میں ہوئی ہے سیاسی سطح کے اوپر، جس طرح ابھی کے پی کے اندر انتخابات ہوئے ہیں، حکمران جماعت الیکشن ہار کے الیکشن کے نتائج مان رہی ہے، لوگوں نے ووٹ ان کیا ہے اچھی خاصی تعداد کے اندر، تمام سیاسی جماعتیں جو نتائج کو مان رہی ہیں، الیکشن کمیشن اپنی اٹانومی ایکسرسائز کر رہا ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ امید ہے، بینگ اے کرونک آپٹیمسٹ، مجھے بہت امید ہے کہ آنے والے جو سال کے اندر پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے مزید مستحکم ہوگی۔ لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے اور یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو اگر وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ووٹ دیں گے، اور اسی طرح ہمارے سامنے نتائج آئیں گے۔ باقی یہ تھوڑا سا آپ میرے حساب سے آپ تسلی رکھیں، کائنڈ آف یہ جو تھوڑی سی ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے نا کہ جی بالکل ہی ناکامی ہوگی، مسائل ہیں آپ کے ملک کے اندر، مسائل ہیں۔ میں ریسنٹلی یورپ گیا ہوں، ایک سے زیادہ ممالک میں میرا چکر لگا ہے، جس طرح کے حالات و واقعات ہم نے وہاں پہ میں دیکھا ہوں خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے، اس کو بھی چھوڑیں، اس دنیا کو بھی۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی آپ کے انڈیا کے اندر جو حالات کرونا کی وجہ سے ہو گئے، بنگلہ دیش کے اندر جو کے حالات ہو گئے، باقی سارے ممالک کے اندر
तो अल्लाह का करम है, आप हुकूमत को क्रेडिट दे दें, लोगों को क्रेडिट दे बिल्कुल, दें। हुकूमत को तो ये अल्लाह क्रेडिट ताला दे ने रहे हैं हमें कि कोविड की सिचुएशन उन्होंने अच्छे से हैंडल की। खैर, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, खावर पर उम्मीद है। और हमारे प्रोग्राम में इस साल सबसे अच्छी बात यही है कि खावर ने हमें मायूस नहीं होने दिया। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, 2021 कुछ तल्ख कुछ अच्छी यादें छोड़कर जा रहा है। माजी कैसा रहा ये तो हमारे पैनल ने बता दिया। हाल फ़िलहाल खासा बेहाल है, लेकिन अच्छे की उम्मीद है। मुस्तकबिल में अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और हम दुआगो हैं कि नया साल पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का साल हो और इस साल कोरोना वबा से भी जान छूट जाए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।